अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 24 करोड़ आबादी के साथ हमें इतनी दिक्कत पेश आ रही है, जब 40 या 45 करोड़ होगी तो फिर क्या होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है, लेकिन बम फटने से तो तबाही होती है। और तबाही किसे कहते हैं? जो इस मुल्क में हो रहा है वो तबाही नहीं तो क्या है? देखो बात सुनो, मैंने आज से कोई 32-33 साल पहले जब कॉलम निगारी की तरफ मैं इत्तफाकन ही आया, तो मैंने खुद से अहद किया कि परवरदिगार मुझे तौफीक देना। मैं तो आम गुनाहगार सा आदमी हूँ, मैं तो कोई इबादत गुजार तो फलाना को पंजगाना वो नहीं है मेरा। तो मैं ये इन मौज़ूआत पे हर साल एक अहद अपने साथ करता हूँ कि मैं कॉलम्स कम से कम 2 कॉलम एवरी ईयर, तालीम का मयार, आबादी नंबर 1। और आबादी, मेरा पहला कॉलम ही ये था, आबादी डैश बर्बादी। देखो बात सुनो, ये निज़ाम अगर अवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। निज़ाम अगर घटिया हो तो इस जैसी खौफनाक लायबिलिटी कोई नहीं। ये हालात पे डिपेंड करता है। आज जितनी ये तो 24 करोड़, अब तो पता नहीं 26 होगी, पुरानी बात घिसी पिटी कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब। और जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से वर्कआउट करते, किसी को कहते करके बताओ, किसी अपने क्लार्क को कहते बताओ, वो बता देता कि 26.5 करोड़ है। खैर नहीं भाई, असल बात क्या है, ये अगर 24 करोड़ ही लगा लो, 25 करोड़ लगा लो, ये आबादी अगर काबिल फ़ख्र होती, डिसिप्लिन्ड होती, आला तालीम इनको मिली होती या हुनर मिले होते, चलो मैं तालीम के काबिल नहीं हूँ, को काउंसलिंग वगैरह का रिवाज होता, वो 8वीं 10वीं मैट्रिक के इर्द गिर्द के यार ये बच्चा जो है, ये इसको लिटरेचर या फलां टमकां करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब कोई ना कोई हुनर सिखाना। अगर 24 करोड़ की आबादी इंक्लूडिंग आवर वुमन, सिर्फ बुढ़े निकाल दो या बहुत छोटे बच्चे निकाल दो, किसी काबिल होते हैं तो ये पीट रहा होता हमारा वज़ीर ख़ज़ाना, और ये मुल्क किस खाल को होता। तो तुम्हारे तो स्कूल जो है ना अच्छे खासे, वो सिर्फ लैंग्वेज स्कूल्स हैं जो महंगे स्कूल्स हैं, जस्ट लैंग्वेज स्कूल्स। वो बच्चों को अंग्रेजियां सिखा देते हैं, इल्म शिल्म नाम की। तो बाकी तुम्हारे सरकारी स्कूल ये तो बाड़े हैं जानवरों के। उनके तो टीचर्स देख के बंदा कहता है पता नहीं कोचवान है। पर तुम, हम सारे मुनाफिक और गंदे लोग हैं, खुदा की कसम। हम सबको अपनी अपनी मुनाफिकत के हिसाब से जिल्लत का सामना है और कुछ नहीं। जो कौमें अरूज की तरफ जाती हैं, या उनकी कुछ 4 टांगे नहीं होती यार, 3 आंखें नहीं होती, 2 दिल नहीं होते, खोपड़ी में 4 दिमाग नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। ये डिसिप्लिन है जो कॉकटेल को मतंजन अमेरिका में अक्सर कहता हूँ, वो एक दूसरे का आगा पीछा मिलता नहीं है। लेकिन क्या कौम बनी है, वो कौम है। हम एक मजहब के मानने वाले, हम आज तक कौम ही नहीं बन सके। जात बरादरियां, फिरके शिरके मिरके, पता नहीं तबके। ये जो आबादी का बम है ये कब का, और ये फटा नहीं है। औरंगजेब साहब को समझनी बात की, ये फटने वाला नहीं है, ये कैंसर है। फटा तो कहानी खत्म। हिरोशिमा नागासाकी ने क्या तोप चला ली थी, मुझे बताओ, दवाई आई खत्म हो गई। जापानीज देखो कहां खड़े हैं। नहीं, ये कैंसर है। आबादी इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। अगर यही लोग पढ़े लिखे होते, और ये डिपेंड करता है जहां अवाम दोस्त हुक्मरान या गवर्नमेंट्स होती हैं। सुभान अल्लाह, आप तो एसेट हो। पाकिस्तान एक अगर घर की तरह होता और इसके सारे लोग जो हैं, या भारी अक्सरियत जो है,
وہ جہالت، انتہا پسندی، پھر کے بعد عجیب و غریب چیزیں ہیں، عقل ہی نہیں مانتی. اب پچھلے دنوں میں اخباروں میں پڑھا ہے میں نے، مجھے تو کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ درباروں مزاروں پہ جانے کا رجحان. اب پتہ نہیں، اٹ ول ٹیک اباؤٹ 100 years ہمیں انسان بن کے سوچنا. میں بعض اوقات اندازہ اپنے طور پہ لگاتا رہتا ہوں بیوقوفوں کی طرح کہ پاکستانیوں کو سڑک پہ چلنا کب آئے گا. 77 سال میں تو آیا نہیں. اس کی وجہ ہے یہ ایک لاوارث سا کھاتا ہے. دیکھو معاشرہ یہ لفظ نکلا ہے معاش سے. معاشی عدل جہاں نہیں ہوگا وہاں پھر یہی کچھ ہوگا. جو عذاب اس ملک پہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پہلا کالم میرے مجموعے میں بھی شامل ہے، آبادی ڈیش بربادی. کب کی بات ہے؟ 32-33 سال پہلے. یہ رو رہے ہیں 40 یا 45 کروڑ. اور یاد رکھنا آبادی بڑھنے کا طریقہ کار یہ اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ 1 2 3 4 نہیں کر کے نہیں بڑھتی. یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64. یہ عفریت، یہ زہر، یہ سرطان، یہ کینسر اس طرح پھیلتا ہے. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا، خاندانی بہبود آبادی، بچے 2 ہی اچھے، فلانا ٹمکانا، تنخواہیں پھاڑی، کھایا پیا، بجٹ اڑائے، نتیجہ صفر. کیا کرتے رہے یہ محکمہ؟ بچپن میں اسکول، ایز اے اسکول گوئنگ کڈ میں نے یہ کیمپین دیکھی شروع ہوتی. کم بچے خوشحال گھرانہ. آپ کو یاد نہ ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھ لینا. کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے 2 ہی اچھے. اس کے لیے کوئی پراپر پلان چاہیے. یہ صرف جملے بولنے سے نہیں ہوتا. جتنی تبلیغیں ہمیں ملتی ہیں، ہم اگر ایک اچھا مسلمان ہونے کا 10% بھی ہوتے، 15% بھی ہوتے، اچھا مسلمان تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، ہم اس کا صرف 20% بھی ہوتے، 25%، 10%، اس ملک کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا. یہ ہمیں باؤ 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 کرنے سے نہیں ہوتا. پریکٹیکلی آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. لیکن نہیں، لاوارث. اوپر سے کمال پولیو کے ورکرز کی زندگیاں خطرے میں. تم اپنی اولادوں کے قاتل. یہ انکشاف ہے کوئی؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ وزیر خزانہ صاحب نے فرما دیا تو آپ نے سوال بنا لیا اس کو. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. آفس میں اپنے آفس سے پوچھو، سارے بتائیں گے. اور یہ وہ قوم ہیں جو بنگالیز کو تانے دیا کرتے تھے، انہوں نے بچے جمن تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاسٹل فیلوز، کلاس فیلوز یہ بنگالی تھے. انہوں نے کنٹرول کر لیا. ان کو کیوں نہیں شرم حیا آتی؟ اس کی وجہ ہے جن کے پیٹ توندیں بھری ہوئی ہیں، اجڑیاں بھری ہوئی ہیں، باہر تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جائیدادیں ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی بلا سے. اس کے بعد تم کو دیکھو کیسے جاتے ہیں باہر. ایسے بندہ پڑوس میں نہیں جاتا. اس لیے چھوڑو، انہوں نے کون سی توپ چلائی ہے. مطلب یا تو نا کوئی ایسی بات کرتے وزیر خزانہ صاحب کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ ہم پلان کر رہے ہیں. نو، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کون سا کمال ہے؟ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں داخل ہوگا، میں گھر بیٹھا بتا دیتا ہوں اس کا کینسر کا مسئلہ ہوگا. جو پاگل خانے میں جمع ہے وہ پاگل ہوگا. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سی اسٹیٹسمین شپ ہے یار؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آبادی یوں بڑھ رہی ہے. اچھا بھائی، سب کو پتا ہے، حل بتائیں کوئی. لیکن نہیں، حل کب کا نکلا ہوا وہ پتہ نہیں. بہبود آبادی پہلے محکمے میں اشتہار چھپ دے، سارا کچھ نتیجہ وہ کھربوں روپیہ کدھر گیا بتاؤ مجھے. اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ بالکل ٹھیک. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. چلو آگے آگے دیکھنا. شکر ہے اللہ کا ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، کل کا نہیں پتا. شکر ہے خدا کا. ورنہ یہ اتنا اذیت
زندگی کے ساتھ اذیت بڑھتی گئی ہے, کم نہیں ہوئی. ذلت کا احساس بڑھتا گیا ہے, اذیت بڑھتی گئی ہے, اور یہ ذاتی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. میرے پاس ہاسٹل میں بھی گاڑی تھی, ایک دوست کے ساتھ مل کے لی ہوئی تھی, میں ہاسٹلر تھا, وہ ہوتا تھا سارا جو بھی ہم نے کرتا ہے اکٹھے کرتے تھے, شام کو وہ گاڑی پہ اپنے گھر چلا جائے. تو پرابلم نہیں ہے, میری زندگی یہ شروع کے چند سال مشکل تھی جب میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں, میرا نہیں ہے کوئی مسئلہ. لیکن کوئی شرم حیا اگر اف وی آر لائک اے فیملی, نہ صحیح فیملی یار, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو تو ساتھ 2 بچے بیٹھ کے اگر آپ کو دیکھ رہے ہو, کرنے والا نگلا جائے گا. چلیں بالکل ٹھیک. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. کی بات جو ہے اس کا سوال بنایا کریں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے عطیات سے ملک نہیں چل سکتے, اب کوئی ملک ڈپازٹ اور قرضوں میں توسیع کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے سعودی اور قطری حکومتوں کو بتا دیا آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی, لیکن اب کشکول لے کر نہیں پروگرام لے کر آؤں گا. فضول ہے, ایک جملہ برائے جملہ ہے بس. جیسے پچھلے دنوں میں وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا, بڑا مکے مار مار کے کہ وی مسٹ ڈو سم تھنگ وغیرہ وغیرہ. کیا اسرائیل کے چکر میں, وہ تو کرو بھائی. تم پاکستان کے وزیر اعظم ہو, مجھے کیا بتا رہے ہو, کرو. کانپ رہے ہیں, مکے چلا رہے ہیں. اچھا اس میں بھی کون سی خبر ہے؟ یہ اس طرح سے چھوٹا موٹا یتیم خانہ نہیں چلتا احتیاط پہ, کون سی اس میں کوئی توپ ہے؟ اچھا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی, ہمیشہ, تو ہن کی ہو جائے گا؟ اس کی وجہ ہے بی بی, ہماری حکومتیں اس برتن کی طرح ہیں جو صرف نیچے سے ہی نہیں لیک کرتا, وہ ٹاپ سے بھی لیک کرتا ہے. یہ ایسا بدنصیب پاکستان کی معیشت ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے بھی لیک کرتا ہے, اوپر سے بھی, اور بگیاڑوں کے منہ سے جو ریزے گرتے ہیں وہ عوام میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ختم. یہ کو بات ہے پر. اچھا دیکھو, کشکول جو ہے وہ قسمت ہے, سمجھوتا کر لو. جب تک میں دیکھو کتنے سال ہو گئے, اب تو الیکٹرانک میڈیا کو بھی اتنے سال ہو گئے, میں لکھتے لکھتے کشکول دیکھو, یہ آپ کے ہاتھ کشکولوں میں, کاسوں میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور یہ تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک یہ عوام دشمن نظام تبدیل نہیں ہوتا. اگر تھوڑے سے سٹیبل ہوں گے پھر لوٹ مار شروع ہو جائے گی. 2 4 5 سال اول تو یہ ایک ہوتی رہنی بورڈ تھے لئی ہے. جب تک بنیادی معاملات پہ آپ غور نہیں کرو گے, وہ کرے گا کوئی نہیں, کیونکہ وہ کرنا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں. تو میں پاگل ہوں, صحیح کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے میرے غیر ملکی بینکوں میں اور یہ وہ سارا جو ہے وہ ہو جائے, بالکل ہی فریز ہو جائے, اس میں اضافے بند ہو جائیں. نہیں, اس لیے ہونا نہیں. پٹھو تو لے کے فلانے روٹی کپڑے مکان تے پتہ نہیں کر دو تارو تے ملک سنوارو, اس کدھر گیا؟ ایک چیز ملک میں مٹیریلائز ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ, ایک کخ بھی نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آئندہ پروگرام, کیڑے پروگرام ہے؟ میں ابھی منصوبہ بندی بہبود آبادی کے پروگرام کا میں نے ذکر کیا نا, کیا نکلا اس میں سے مجھے بتاؤ. دانش سکول جو کنی کی دانش کڈی تسی, مطلب چھوڑو, ہر جگہ سوراخ ہے توڑے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر ہے صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق اسموگ اور دوسری انسکیجول چھٹیوں کی وجہ سے پنجاب کا تعلیمی سال سکڑ گیا ہے. عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دن کا ہونا چاہیے. رواں سال پنجاب کا اکیڈیمک سال 120 دن کا ہوگا. آپ کا دیکھو, آپ کا 365 دن کا بھی ہو تو کچھ نہیں ہونا. ابھی اتفاق سے آپ کا کسی اور سوال کے جواب میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے جو مہنگے اسکول ہیں نا, وہ بھی
بیسیکلی لینگویج اسکولس. آئی ایم اے فادر آلسو, آئی انڈرسٹینڈ. ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں, شاید آپ اس سے اگری نہ کرو. نو, یہ آپ کا تعلیمی سال ایک دن کا ہو یا 365 پورے دن کا, نتیجہ 0. اس کی وجہ ہے یار, ہم اس کو برکت کہتے ہیں. نہیں ہوتا. آپ کو اگر باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی باتھ روم ہی نہیں ہے, یا آپ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں, یا آپ معذور ہیں, پھر کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ماسکیو اسکول کا ٹیچر کہہ رہا ہے جو 8ویں 9ویں کے بچوں کو پڑھا رہا تھا. خدایا, میں نے کہا جی مجھے آپ سی آف نہ کریں, مہربانی میں چلا جاؤں گا. ماسکیو, رنگ برنگے بچے بیٹھے. میں نے کہا یار یہ ان کا تو ان کی تو عمریں نہیں ملتی. انہیں کہا جی نہیں 6ویں 7ویں 8ویں دے. تو میں کہا پھر پڑھاندے کیوں میں؟ تو مجھے کہتا ہے گزارا ہو جائے گا. اچھا جانے دو, یہ 120 دن کا ڈھونگ ختم کرو اور پیدا کرو لیبر لوبر, یہ وہ بھوکے ننگے, کوئی اور بیرون ملک جانے والے, کشتیوں میں ڈوب مرنے والے, بارڈرز پہ مر جانے والے, گداگری کرنے والے, بھیک مانگنے والے, یہ ایکسپورٹ کرو اپنا اس طرح کا مٹیریل. نخرے جانے دو, اس پہ پتہ نہیں کتنا کچھ خرچ ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. تعلیمی معیار ہے کہاں؟ بات سنو, میس کمیونیکیشن کے بچے, میں ریپیٹ کرتا ہوں چیزیں, کوئی کسی کو سن کے تو غیرت آ جائے. میس کمیونیکیشن کے بچے میرے پاس بہت آتے ہیں. میں تھوڑی دیر ان کو چائے شائے پلا کے تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا آپ نا لٹریچر پڑھا کرو. خدا کی قسم حیران ہو کے کہتے ہیں کیا کہ جی ہم تو میس قوم کے. تو میں کہتا ہوں کمیونیکیشن کسی زبان میں ہی کرو گے نا, اردو میں کرو گے, انگریزی میں کرو گے, پنجابی میں کرو گے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے چاہیے نا, لکھ کے کرو گے یا بول کے کرو. جس زبان میں تم نے کمیونیکیشن کا اپنا یہ دھندا کرنا ہے اس پہ تھوڑی تمہاری عبور ہونا چاہیے, پھر منہ کھل جاتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا. یعنی میس کمیونیکیشن کے بچوں کے لیے لٹریچر, انگلش ہو اردو ہو جو وٹ ایور, ادھر آپ اپنے چینل پہ میں کرتا ہوں. سیاسی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں, پروننسیشن اتنا غلط ہوتا ہے. میں اپنے کی بات کرتا ہوں, باقیوں کا تو اس سے بھی برا حال ہے. نہیں تو 1 ہفتہ رکھ لو آفس میں تو نکلتا نہیں, میں 1 ہفتہ لگاتار آؤں گا, سارے چینلز کے صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں, میں بتاتا جاؤں گا. عوام یہ کہتی ہے, اور یہ تو آپ نہیں باز آتے. یعنی عام آدمی یہ کہتا ہے, جب وہ جمع کا سیوا تو وہ اس کا جینڈر ہی بدل دیتے ہو. کبھی سنا کسی آدمی نے کبھی کہا ہو کہ وہ عام آدمی یہ کہتی ہے؟ نہیں, وہاں کہیں گے آدمی یہ کہتا ہے, عوام یہ کہتی ہے. تمہارے اخبار, تمہارے چینلز. چلو چلیں حسن صاحب, موونگ آن ٹو نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر توانائی اویس تغاری نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو 10 سال میں بجلی کی قیمت ناقابل برداشت ہو جائے گی. اچھا, بندہ انہوں پوچھے کہ لداری صاحب یہ تو آج ہی ناقابل برداشت ہے, یعنی 10 سال بعد. اللہ کی قسم ہے, سوچ دے کچھ نہیں, ایویں لڑکا دیں گل جو ہے آبادی والی, وہ کرنے والی بات ہے. یا تو اس کے ساتھ کوئی پلان دو, پھر تو اس میں نیا پن ہوگا. اچھا اے ہوں جی خوشخبری قوم نو سنان دیا ہے, اور یہ مجھے پتا ہے 20 روپے من آٹا اب کتنے کا من ہے. تب بھی لوگ رو رہے تھے, آج بھی ان کے نصیبوں میں آنسو لکھے. یہ ہجرت کے قافلے رکے نہیں ہیں. وہاں جو رستے میں لوٹ مار ہوتی تھی, کوئی وہ کسی نے چک کے لے گیا, کوئی کسی نے چک کے لے گیا, کسی کا پیٹ پھاڑ دیا, کسی کی گردن کاٹ دی, پورے کا پورا قافلہ لوٹ لیا, یہی ہوا تھا نا. تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی کچھ جاری ہے.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھنا کوئی چیز مہنگی اور سستی نہیں ہوتی. If you can afford it. کل 20 روپے من پہ ماتم تھا اس ملک میں, حبیب جالب کرتا تھا اور لوگ سر دھونا کرتے تھے. آج کتنے کا ہے؟ مہنگا سستا کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ایم ہی فراڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نوٹ کے اوپر آج بھی 5,000 لکھا ہے, رہ نہیں گیا 2,500 کا بھی ہے, 2,000 کا. اس لیے یہ آج بھی ناقابل برداشت ہے, اور یہ تب تک رہے گا ناقابل برداشت سلسلہ تب تک رہے گا جب کہ عوام کے میٹر نہیں پھرتے. جس دن عوام کے میٹر پھر گئے, سارے میٹر ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اب درست سمت میں گامزن ہے. 20 سال تک استحکام کے ساتھ پالیسیوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. پہلی گل تو ہے 20 سال, اور دوسری گل ہے اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ 20 ضرب 5 کرو, تب تک پتہ نہیں اور 2-4 نسلیں کھائی جا چکی ہوں گی. یہ 20 سال وہ خدا کا خوف کرو. قمیض لگی پھٹنے, نیاز لگی بٹنے, ذرا کو سٹیبل ہونے کو تو پھر کھابے شروع اس وقت بھی جاری ہیں. ان کے مراعات تو تعیشات اور تزئین و آرائش اور تنخواہیں اور فلانا وہ اب بھی جاری ہے. تھوڑا جا ذرا اب لوٹنے کو ہے کچھ نہیں. تیاری تو یہ ہے نا کہ نیکسٹ راؤنڈ آئیں تو بس ذرا ٹھیک ٹھاک ہو, پرچے پرچے لیں. وہ قریب المرگ بکرا تو نہیں وہ جو کی تو لبنا ہے. تو یہ بیچارے ہمارے کیریکٹر سے واقف نہیں ہیں. ہمارا جو ایک بنیادی ہمارا جو کیریکٹر ہے اس سے واقف نہیں مگر 20 سال تک 20 سال تک. یہ دا مطلب ہے جڑا اج پیدا ہو رہا ہے وہ 20 سال دا ہوئے گا تو انہیں سکون آئے گا, جبکہ نہیں آئے گا. کب سے کہہ رہا ہوں, کب سے لکھ رہا ہوں, کتابوں کی شکل میں. مجھ سے کو پوچھے میرا کالم تو مجھے کیا پتا, لیکن بے شمار کالم بے شمار مجموعوں کی صورت میں محفوظ ہیں. تھپڑ کی طرح منہ پہ ماروں گا کتاب کھول کے. یہ نہیں ہونا. پاکستان پہلے دن, اور دیکھو بات سنو, برباد لوگ تھے, گھر بار خاندان لٹا کے آنے والے لوگ. 1 روپیہ نہیں دینا تھا یار کسی کا. گاندھی صاحب نے مرن برت رکھا کہ یہ پتہ نہیں 75 کروڑ یا کتنا پاکستان کا دینا ہے, اس کا سب بنتا ہے اس کو دو. بتاؤ, آزادی کے بعد مقروض ہو گئے. غلامی میں مقروض نہیں تھے. غلامی کے بعد کی آزادی میں لٹے پٹے تھے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا. اور نتیجہ سامنے, اور اس میں کوئی نہیں. یہ نظام ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. یہ لوگ ہوتے ہیں, چند انڈیویجولز. جی نیکسٹ خبر حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں قائم ڈرائیونگ اسکولوں میں حکومتی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے غیر معیاری ڈرائیونگ اسکولز عوام کو لوٹنے لگے ہیں. اچھا, عوام کو لوٹنا, اس میں کون سی؟ آج آپ کی اکثر سوال آپ کے جو ہے نا وہ اتنے ہی گھسے پٹے ہیں جتنے ہمارے حالات. وہ نہیں ہے ضمیر جعفری صاحب مرحوم کا شاید ہے, حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی جب سے پاکستان بنا ہے. حالات حاضرہ یہی چل رہے ہیں. اب آپ جو بات کر رہے ہو غیر معیاری ڈرائیونگ سکولز عوام کو لوٹنے لگے, بھی یہ کلے نے مجھے بتائیں کوئی معیاری. اچھا جی, غیر معیاری, آپ کا معیاری کیا ہے؟ ایک چیز بتاؤ, ایک چیز بتائیں جو معیاری ہو. کچھ بھی نہیں. اور اس کا نتیجہ بھی دکھائی دے رہا ہو. ایم ہی نہیں, ہواچ نہیں. دیکھو یہ وہ ملک ہے, بادام لو, دیکھو بات سنو, بادام لے کے بوائلنگ واٹر میں ڈالو, 8-10 بادام ڈالو, ان لیس دین 1 منٹ وہ پانی ڈارک براؤن ہو جائے گا. کیوں؟ انجیر نہیں ہوتی, یہ ڈرائی فروٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جی.
اس کو بلیچ سے گورا کرن دی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ساڈے رنگ گورا کرن دیاں مشیناں. کیسس کلے سے خوبصورت آدمی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں. محمد علی باکسر جو تھے تھے وہ تمہیں تو گورا رنگ نہیں چھڑدا، جو گند بلا اس کے نام پہ بکتا ہے. تم تو بادام کو رنگنے سے باز نہیں آتے، انجیر کو سفید کرنے کا شوق ہے. وی آر سک پیپل. یہ میں نے ایک بات کی ہے تو آپ میری بات نہ سنو. گھر جانا آج 10 12 15 بادام نکال کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا، پھر 10 منٹ کے بعد اس کا تماشا دیکھنا. یہ آپ کے 95% ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. کیسا؟ تو یہ کہ جی ڈرائیونگ اسکول، اچھا جن کو معیاری ہے ڈرائیونگ کی وہ بھی ڈنگر ہیں. جس طرح چلاتے ہیں، مجھے تو کافی دیر ہو گئی اسلام آباد گئے ہوئے. میں نے وہ ایک دن مجھے میرے دوست نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم 3 4 دوست ٹریول کر رہے تھے. لگاؤ دیکھو کیلے باہر پھینکے کسی نے. کہاں؟ موٹر وے پہ. تو جو معیاری بھی ہیں ان کا، اچھا جو بے شمار لوگ ہیں جو بہت چھوٹی عمر سے ڈرائیونگ سیکھ جاتے ہیں، ارد گرد کا ماحول ہی ایسا ہے. یہ یاد رکھنا، تربیت گاہ گھر، اسکول، پھر معاشرہ، سوسائٹی، اس کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ ڈسپلن میں گاڑی جا رہا ہو تو کسی کی ہمت ہے کہ وہ حرکت کرے الٹی سیدھی. لیکن جہاں سارے لگے ہوئے ہیں وہاں جو بندہ جینوئنلی آبزرو کرتا ہے وہ بھی مجبور ہو جائے گا. خود ون وے توڑواتے دیکھا ہے پولیس والوں کو میں نے. یہ تو اب تو وہاں پل بن گیا ایف سی کالج کا، جو فیروز پور روڈ سے نا پہلے یوں اترتے تھے، پل شل نہیں تھا. جو پھنس جائے وہ کہتا جی بچوں دی نکل جاؤ گے. تو یہ سارا کچھ ہر چیز غیر معیاری. گیس سلنڈر پھٹتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو اسی عہدے سے کنٹرول پا لے. جعلی ادویات ہیں، سٹینٹس جو پتہ نہیں پیندے ہیں. وہ تیرا لٹیا شہر بمبورنی سسیے بے خبرے، کبھی بنارسی ٹھگوں اور کبھی سنیاسیوں اور کبھی سیاسی اور کبھی روحانی ٹھگوں کے ہاتھوں. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب. معروف ہدایت کار سید نور اور دیگر فنکاروں نے اپنے سرکاری اعزازات حکومت کو واپس کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ صرف دیوار کی زینت بن کر رہ گئے. نہ ٹرین میں آدھی ٹکٹ ہے، نہ ہوائی سفر میں کوئی رعایت دی جاتی ہے. آپ نے کیا بولا؟ معروف اداکار، ہدایت کار. کیا بولا آپ نے؟ ہدایت کار حسن صاحب. اچھا ہدایت کار. ہاں وہ بہت نفیس سویٹ آدمی سید نور. میرا پرانی ان کے ساتھ ہیں تعلق، بلکہ کچھ عرصہ پہلے وہ آئے ہوئے بھی تھے. ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے. جس نے دیے ہیں اس کا منہ پہ مارو. پچھلے جو یہ ریوڑیاں جو بٹی ہیں، یہ پچھلے والے لوگ ایسی غلیظ گالیاں ان کو دے رہے تھے، اور ایسے چپڑ کناتیوں کو اور چپڑ کناتنوں کو. اور یہ ہماری روایت ہے، یہ بھی ماشاءاللہ 5% آج تک، صرف 5%، احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں 6 ہو سکتا ہے، 7 ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتا ہے، تقریباً 5% جینون، تاکہ عزت بچی رہے. لیکن پچھلے جو اعزازات تھے اس میں وہ بھی نہیں. تو منہ پہ مارو. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. وہ پتہ نہیں کی کہندے کہ انا ریوڑیاں بنڈ دا، یہ کچھ بھی نہیں. اور بہت ہی گھٹیا. وہ چلو بھائی ڈنڈی مار لو تم، 19-20 کا فرق ہو، 18-20 کا فرق ہو، ایویں چپڑ کناتا ہے، کوئی چپڑ کناتی ہے، وہ بھیجی ہے. پچھلے ایوارڈس پہ پہلی دفعہ میں نے بڑا وائلڈ ری ایکشن دیکھا تھا. اخباروں میں بھی چیزیں چھپتی رہیں یہ وہ. تو جہاں دیکھو بات سنو، جیسے دینے والے ویسے ہی ایوارڈس اور ویسے ہی لینے والے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اور اس کیس میں تینوں طرف ہے آگ برابر لگی. دینے والا
میں کیا بات کروں. پھر لینے والا یا لینے والی اور پھر وہ ایوارڈ. یہ کون سے ایوارڈ ہیں؟ چھوڑو ہونے دو. بالکل صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, بلوچستان کے ضلع ذوب میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا کلرک میٹرک کے طلباء کی فیسوں کی مد میں جمع 25 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا. کلرک کو گرفتار کر لیا گیا. انہیں ہی گرفتار ہونا سی. 25 لاکھ تو کوئی گل نہیں نا. کوئی 25 ارب کھادا ہوئے یہ وہ تو پھر سمجھ آتی ہے نا. وہ گھاٹا ہی ایڈا ہونا ہے کہ تسی وہ پھندا پٹ ہی نہیں آنا. 25 لاکھ کی اوقات کیا ہے آج کل؟ تاریخ میں تو ایسی قوموں کا ذکر بھی ہے جو اپنا مستقبل ہار گئے. دائرے میں چکر کاٹ 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 کے ذلیل و خوار ہو گئے, مٹ گئے. یہ طلباء کی فیسوں کی مد میں 25 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا. وہ گل ہے. 25 لاکھ کی تو اوقات کوئی نہیں. چھوٹا آدمی تھا, کلرک تھا نا آپ نے بتایا جی. تو وہ اس لیے پکڑا گیا. کدی اصلی بنارسی ٹھگاں ڈکیتاں وال کرو خاں رخ, ایسا جھپڑ آئے گا گردن ہی پھر جائے گی, منہ دوسری طرف چلا جائے گا. ادھر نہیں جانا. یہ کاروائیاں ظاہر ہیں اب تھانوں کا, پولیس کا کچھ جواز ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ادروائز جو لا اینڈ آرڈر ہے اور جو صورت حال ہے باقی سارا ایسے کرتے ہیں. چلو ایک مفروضہ ہے, میں بات سمجھانے کی کوشش میں چونکہ ذرا کودن قسم کا آدمی ہوں, میں بات کر رہا ہوں. 6 مہینے تھانے بند کر کے دیکھو تو یہ خبریں آتی ہیں ایس ایچ او ہے اپنے علاقے تو اینی جگہ تو جوئے دے اڈے ہے نا, اس کا تو ہفتہ 50 لاکھ کا ہوتا ہے. تسی کلرک پڑھ لیا. یہ کوئی ایسی بات اگر میں کر رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے ٹوکو. یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. میں اگر فضول بات کر رہا ہوں تو میرا تو حاتم ہاشم محمدہ کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے کہ دیکھو بھائی بات کرو آرگیومنٹ کے ساتھ, ابا گیری نہیں. ٹھیک. تو اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دو. یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کلرک پڑھ لیا, بس کو بندہ دے پڑھو کوئی. پاکستان کی ساری جیلیں دیکھو کتنے لوگ ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے. یا داماد بنا کے رکھے ہوں گے جنہوں نے نکل جانا ہوگا. اور ہمارے پچھلے چند مہینوں کے اندر اندر ایسے واقعات سامنے آئے, کیسا درندہ اور بھیڑیا جو ہے وہ صاف نکل گیا. دیت تو فلانا تو پتہ نہیں کیا, ہر چیز کو ہم لوگ مس یوز اور ابیوز کرتے ہیں. وہ ہونے تو یہ بھی ہے, وہ بیچارہ وہ ایک کلرک ہے پھنس گیا ہے. چلو نیکسٹ ٹاپک. حسن صاحب, ایک رپورٹ کے مطابق اردو ادب کے دم توڑتے دور میں دلی کا مشہور اردو بازار آخری سانسوں پر ہے. کتابوں کی دکانوں کی جگہ ریسٹورنٹ کے گرم کبابوں نے لے لی اور ادبی دانشوروں کا بھی فقدان پیدا ہو گیا. دیکھو آپ نا نیڑے تیڑے رکتے نہیں ہو مریم. کٹھا ہی دلی مال پہ جاؤ, جہاں فیروز سنس تھا وہاں کیا ہے, جہاں کلاسک تھا وہاں کیا ہے, اور 2-4 دکانیں ان میں یہی کچھ ہے. کلاسک جیسی زبردست جگہ پہ آغا امیر حسین مرحوم, سبحان اللہ, وہاں بیکری ہے. تو آپ جو اتنی دور پہنچ گئے دلی, تے اپنی دکانیں تے ہی غور کر لو. سجے کھبے مال پہ چلتے ہیں کسی دن, میں نظارہ کرا دوں گا آپ کو, یا خود چکر لگا لو. اردو تب ٹھیک ہے کتابوں. اور بات سنو, ہم جیسے لوگوں کو کوئی خیاشیا بھی نہیں آتی. ہم محل کتاب ہیں اور کتابوں سے دلچسپی نہیں. ایک کمال کی بات. اور دوسری بات دیکھو, یہ اتنا رویا, یہ جب ہر شے زوال کی زد میں ہو تو نہیں بچ سکتا آدمی. ایک زمانے میں طاعون پھیلتا تھا, پورے کا پورا شہر ہی مر جاتا تھا.
کوڑی ہوتے تھے, ایک زمانے کوڑی کا کوڑی ہاتھا کہتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر طرف عذاب نازل ہو اور کتاب اس کی زد سے بچی رہ جائے؟ تمہارے نام لکھنے والے ہیں نہ پڑھنے والے ہیں. بات سنو, کل کی بات ہے, اس شہر میں نور ہی نور تھا. یہ منیر نیازی صاحب ہیں جی, بابا ظہیر کشمیری ہیں جی, یہ قاسمی صاحب ہیں جی, یہ ناصر کاظمی ہیں جی. کتنے کتنے خوبصورت لوگ تھے. آج کوئی بالشتیہ بھی نہیں ہے. کیسے کیسے خوبصورت لوگ, دیکھتے ہی دیکھتے شہر ویران ہو گیا. وجہ انوائرمنٹ ہوتا ہے کچھ چیزوں کی پرورش کے لیے. خاص پودے, خاص فصلیں, خاص موسموں, خاص زمینوں, خاص قسم کی مٹی میں پروان چڑھتی ہیں. ادروائز کینو ہم نے لگائے نیمبو نیمبو جڑے کنو, بکاز جو بیلٹ ہے اورنج وغیرہ یہ کنو شنو کی, ادھر دیکھو ماشاءاللہ ایڈا ایڈا ہوتا ہے, کینو ہوتا ہے چکوترے جتنا. لاہور میں ہم نے لگائے ہیں, بہت لگائے, اتنے سے ہمیں شرمندگی سی ہوتی ہے, لیکن ہمیں شوق تھا پودے لگانے کا, تو اس لیے ٹھیک ہے. کتابیں اور اردو تو بات سنو, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ مشتاق احمد یوسفی بہت سینئر بینکر تھے, بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے, مذاق میں ان کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کسی نے تعریف کی, شاید میں نے کی ہو, تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا کہ نہیں بیٹا, میں تو اپنی زندگی میں مر چکا ہوں, اپنی زندگی میں مر چکا ہوں. یہ کئی سال پرانی بات ہے. میں ظاہر ہے میں حیران, میں نے کہا اچھا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں میں کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی. کیسا ہے؟ میرا بھانجا ہے ایمان جی, وہ امریکن اسکول وغیرہ کا پڑھا ہوا ہے, امریکہ کا یہ سارا, تو وہ مجھے ایک دفعہ کہتا ہے یہ کیا لکھا ہے, وہ مجھے میرے نک نیم سے بلاتا ہے, تو میں نے کہا تو پڑھ, کہتا بشکریہ. لکھا ہوا کیا تھا؟ بشکریہ. سمجھ آئی بات؟ جی چلیں. ہاں جی حسن صاحب, پروگرام کے آخر میں آج کا شعر اور اس کے سلسلے کی کہانی. یار چلو, چہرہ بھی اس کا اپنا تھا, ناخن بھی اس کے تھے. چہرہ بھی اس کا اپنا تھا, ناخن بھی اس کے تھے, اس کا ہی ایک رخ سے زندہ نگل گیا. واہ, یہ میری بہت پرانی ایک غزل ہے, میں یہ رکھ کے بیٹھا ہوں دیوان اپنا. اس کا ہی ایک رخ سے زندہ نگل گیا. یہ جب بھٹو کو سزائے موت ہوئی تھی, یہ اس سے میں نے انسپائر ہو کے یا موٹیویٹ اس نے مجھے کیا. اس آدمی کی ایروگنس, سرفلانا اور ٹمکانا بھر آئے. زبردست ہے صاحب, آپ نے شعر کہا تھا, ہم نے سنا دیا. خوبصورت شعر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.